तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। 10वें पारे का आगाज़ है वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। सबसे पहले जिस पारे के अहम मज़ामीन का ख़ुलासा आपके सामने बयान किया जा रहा है वो 10वां पारा है, और इस 10वें पारे के आगाज़ में सूरह अनफ़ाल उसका बक़िया हिस्सा, वो सूरह अनफ़ाल जो 9वें पारे में शुरू हुई थी उसका बक़िया हिस्सा 10वें पारे में है। जो मज़मून सूरह अनफ़ाल के आगाज़ में था, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, कि आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, तो उस बारे में जवाब ये इरशाद फरमाया था कि कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। ये इख्तिसार के साथ वहाँ पे जवाब इरशाद फरमाया था। आज 10वें पारे के आगाज़ में उसी जवाब की क़दर तफसील है कि आप इनसे कह दें कि वअलमू, तुम जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जो माल गनीमत तुम्हें हासिल होता है, फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु, उसका 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे तुम्हें अलग कर देना है। और वो कहाँ ख़र्च होगा? अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर जो अलग किया गया वो वलिदिल क़ुरबा वल यतामा, उनके जो क़राबतदार हैं, इसके अलावा जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, मुसाफिर वगैरह, इन पर वो ख़र्च किया जाएगा। माल गनीमत का 5वां हिस्सा। बाकी 4 हिस्से जो बचेंगे वो किसके लिए हैं जी? मुजाहिदीन के लिए, जिन्होंने सर धड़ की बाजी लगाई मैदान जिहाद में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले। वो 4 हिस्से उनमें तकसीम किए जाएंगे, सब में बराबर बराबर तकसीम होगा। फ़र्क ये है कि एक मुजाहिद अपने घोड़े पर सवार होकर निकला और एक पैदल निकला, तो घुड़सवार को 2 हिस्से मिलेंगे, उसका हिस्सा भी और उसके घोड़े का हिस्सा भी, और पैदल को मिलेगा 1 हिस्सा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई तकसीम है। तो इसी बात का जिक्र इस 10वें पारे के आगाज़ में है। साथ ही साथ ग़ज़वा बदर के हवाले से गोया ऐसी मंजर कशी की गई है, गोया सब कुछ सामने है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मंजर कशी करते हुए वो नज़ारा खींचते हुए इरशाद फरमाया है, इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फला मिनकुम। ये सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 42 है, 10वें पारे की दूसरी आयत। फरमाया कि तुम उस हिस्से में थे जो मदीना से करीब था, और वो कुफ़ार जो थे वो दूर के नाके पे, दूर के किनारे पर थे। वर्रक्बु अस्फला मिनकुम, ग़ज़वा बदर का पस मंज़र अगर आपको याद हो तो आप जानते हैं कि दरअसल मुसलमान तो तिजारती काफ़िला जो अबू सुफियान की सरकर्दगी में आ रहा था मुल्क शाम से तिजारत करके, तिजारती काफ़िले को रोकने के लिए, और जो माल और दौलत उनके पास था, चूँकि वो ईमान और अहले ईमान वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाना था, उनको रोकने के लिए निकले थे। तो वो तिजारती काफ़िला तो बचकर निचले रास्ते से निकल गया, और मुसलमानों का मुकाबला अबू जहल के लश्कर के साथ हुआ, और 1000 का लश्कर, इधर से 313 मुसलमान थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी कैफियत बयान फरमाई है कि वो जो ज़मीनी सूरत हाल थी वो क्या थी, इस अंदाज़ में बयान फरमाया। साथ ही साथ फरमाया कि इद युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामिका क़लीला, आयत नंबर 43। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने काफिरों की तादाद, बावजूद के हकीकत में वो क्या थे? ज़्यादा थे, लेकिन हमने तुम्हें उनकी तादाद थोड़ी करके दिखाई, और तुम्हारी तादाद कुफ़ार को थोड़ी करके दिखाई। मुसलमान तो थे ही कम, काफिरों को भी थोड़े ही दिखाए, और काफिर थे तो ज़्यादा, लेकिन अहले ईमान को कुफ़ार की तादाद भी कम करके दिखाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ऐसा हमने इसलिए किया कि हर एक फ़रीक़ में से कोई भी लड़ाई से फ़रार इख्तियार न करे। हर एक ये सोचे कि भाई एक दूसरे पर पल पड़ते हैं, हमला करते हैं, तो कोई भागे नहीं। इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वलौ अराकहुम कसीरन, अगर तुम्हें तादाद उनकी ज़्यादा करके दिखाई जाती तो हो सकता है तुम थोड़ी सुस्ती का मुजाहरा करते, या हो सकता थोड़ा निज़ा पैदा हो जाता कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर मैदान बदर वाली कामयाबी चाहिए, ग़ज़वा बदर में 313 ने 1000 को शिकस्त दी,
وہ کون سے عناصر تھے، وہ کون سے اجزاء تھے جن اجزاء کی بدولت تمہیں کامیابی ملی؟ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب کفار سے مقابلہ ہو، کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو 4 کام کرنے ہیں۔ یہ 4 کام جب بھی مسلمان کریں گے اور ان 4 عناصر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہمیشہ اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے۔ فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرنا۔ نمبر 3، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، اطاعت کرنا۔ اور فرمایا اس کے علاوہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں تمہارا نزاع پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپس میں جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، نزاع ہوگا تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ کہ تمہاری ساری کی ساری جو ایک عظمت اور ہیبت ہے کفار کے دلوں میں وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ یہ 3 کام تو ہو گئے، اور فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر کا دامن تم نے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کفار بڑے اکڑتے ہوئے، بڑے جناب والا کہ ہم آج مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے، ابو جہل کی قیادت میں بڑے تکبر، فخر، غرور کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ غرور، یہ ریاکاری اور یہ فخر تمہیں زیب نہیں دیتا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ شیطان نے کافروں کا حال تو یہ کیا کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت بنا کر دکھائے، انہیں بتایا کہ لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شیطان انسانی شکل میں آیا اور انسانی شکل میں آ کر ابو جہل کو بڑی حمایت کا یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا، لیکن ہوا یہ کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اپنی ایڑیوں کے بل واپس بھاگا۔ اب جو ابو جہل نے کہا جناب آپ کہاں جاتے ہیں، آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے، تو کہنے لگا کہ انی بریء منکم، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اور یہ کہہ کر میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی ان آیات میں ایک اہم سبق اور بھی دیا ہے، وہ بڑا ہی اہم سبق ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے مقابلے کے لیے روحانی طاقت تو چاہیے، وہ تو بنیاد ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ظاہری طاقت بھی ضروری ہے۔ یہ آیت ہے سورہ انفال کی، وَأَعِدُّوا لَهُم، آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہیں طاقت ہے تم قوت بھی تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، بندھے ہوئے تیار گھوڑے ان کو پالو، اور پال کر نیت کیا ہو کہ اللہ رب العزت کے حکم پہ جب میدان جہاد میں نکلیں گے ان گھوڑوں پر بیٹھ کر ہر وقت تیار ہونے چاہیے۔ اور آج کل کی جدید اصطلاحات کو سامنے رکھیں، جدید ایجادات کو، تو طیارے، ٹینک اور توپیں اور گولہ بارود سب چیزیں ہر وقت کیا ہونی چاہیے؟ تیار۔ اچھا کیا آپ تیار کر کے ان کے اوپر حملہ کر دو؟ فی الحال فرمایا کہ نہیں، ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمن پر تمہاری دھاک بیٹھی رہے گی، وہ تم سے ڈر کے خوف زدہ ہو کر رہیں گے، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں۔ اور وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، ان کے علاوہ وہ بھی ہیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان دشمنوں کو جانتے ہیں۔ وہ کون ہے جی؟ منافقین، جو بظاہر مسلمان بن کر کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ فرمائے ان کو بھی تمہارا جو ہے نا، یہ تمہارا روب ان پر پڑا رہے گا، تمہارے خلاف جو منصوبے بناتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، ذرا محتاط ہو جائیں گے۔ لیکن اس ساری تیاری کے باوجود اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہی، لڑائی ہی مسئلے کا حل ہے۔ فرمایا کہ اگر وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، جنگ کے لیے تیار ضرور رہو، لیکن اگر کفار صلح پر آمادہ ہو جائیں، تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو فَجْنَحْ لَهَا، تم بھی ان کے ساتھ کیا کر لو، پھر صلح کر لو۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنگ صرف لڑائی ہی مسئلے کا حل نہیں، بعض اوقات صلح کر لینا بھی مسئلے کا کیا ہوتا ہے؟ حل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے درمیان وہ جو مشورہ ہوا تھا، جانتے ہیں آپ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، یہ آیت نمبر 67 ہے، 67، کہ جو 70 قید ہوئے تھے کافر، ان کافروں کا کیا کیا جائے غزوہ بدر میں؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کی رائے، مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، جیسا انہوں نے کیا ویسا ان کے ساتھ کیا جائے،
اور اس کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی کافر کا کوئی مسلمان رشتہ دار ہے تو اس کا سر اسی کے ہاتھوں قلم ہونا چاہیے۔ یہ کس کی رائے تھی؟ حضرت عمر فاروق اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ لے کر، جزیہ لے کر کیا کر دیا جائے؟ آزاد کر دیا جائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی اسی کے موافق ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا، لیکن بعد میں قرآن مجید کی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہر قسم کی غلطیوں سے معصوم ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے مشورہ لے کر فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ میں میرے حبیب آپ نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا، جو مال غنیمت جو تم نے لیا، جو فدیہ لیا ہے تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے اب استعمال تو کر لو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرما دیا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً جو تم نے یہ مال لیا ہے نا بدلے میں، آزاد کر کے بدلے میں جو تم نے مال لیا ہے، اس کی وجہ سے تم پر اللہ کا بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ اچھا اب سوال پیدا یہ ہوتا کہ پھر مشورہ ہوا تھا تو اللہ کی طرف سے کون سا فیصلہ ہو چکا تھا جس فیصلے کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ کہ جب تک پیغمبر لوگوں میں موجود ہوں نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، تو چونکہ آپ موجود تھے اس لیے ہمارا عذاب نہیں آیا۔ یا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا فیصلہ یہ ذاتی فیصلہ نہیں تھا، صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور مشورہ لے کر ایک معاملہ طے کر دیا، اور جب مشورہ کر لیا جائے اللہ رب العزت کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو فیصلہ ان تمام آراء کی روشنی میں امیر ایک فیصلہ کر دے تو اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید بھی ہو گئی، اور یہ کوئی ایک بار نہیں ہوا۔ ہاں فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے کہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی محدث پیدا کیا، محدث یعنی جس کی زبان پر حق بولتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اللہ رب العزت نے بعد میں حکم دیا وہ کسی نہ کسی طریقے پر پہلے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا۔ وہ کوئی ایک موقع نہیں، بے شمار مواقع ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے ہجرت کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وہ ایمان والے جو ہجرت کرتے ہیں اور وہ ایمان والے جو ان کی نصرت کرتے ہیں، مہاجرین اور انصار، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، اور اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ تو جس طرح کفار کفر پہ قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، فرمایا یہ مہاجرین اور انصار بھی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو یوں سورہ انفال کی ابتدا اور انتہا آپس میں مل گئی۔ ابتدا میں جہاد کا ذکر تھا اور اختتام میں ہجرت اور نصرت کا ذکر ہے، دونوں ہی اہم ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں ہجرت کیا تھی؟ جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا ہجرت کرنا کیا تھا؟ فرض تھا۔ ہاں ہجرت فرض تھی، جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر ہجرت فرض نہ رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ جو ہوئی ہے یہ بھی کیا تھی؟ فتح مکہ سے پہلے فرض کے درجے میں تھی، اور یہ ضروری تھا، اللہ کا حکم تھا کہ ہجرت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورت ہے سورۃ التوبہ، سورہ برات بھی بولتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا، اور یہ جو سورت نازل ہوئی ہے یہ آیات سن 9 ہجری میں جب مسلمان غزوہ تبوک کی طرف نکلے رومیوں کی سرکوبی کے لیے، ادھر نکلے تو اسی موقع پر آپ جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع بڑا اہم معاملہ ہے۔ کیوں کہ فصلیں پکی ہوئی تھیں بالکل تیار، اور پورے سال کی محنت کا دار و مدار اور نچوڑ تھا۔ ان حالات میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ نکلو اور اپنے وقت کی نام نہاد سپر پاور رومی جو خود کو کہتے تھے ان کا مقابلہ کرو۔ تو چونکہ مشرکین نے ہمیشہ مسلمانوں کو ستایا، اذیت دی اور دھوکہ بھی دیا ہے، یہود کے ساتھ مل جاتے تھے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ گویا کہ ایک برات ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ کن کے ساتھ؟ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین کے ساتھ جو عہد تھے سارے معاہدے ختم۔ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے۔
4 مہینے کا ٹائم دیا، 4 مہینے تک کی مہلت ہے، اس کے بعد سب ختم۔ اور صرف یہی نہیں، اس سال جو حج آیا، حج کے موقع پہ مشرکین کو حج میں شریک ہونے سے بھی روک دیا گیا کہ تم نے بہت دھوکہ دیا، اب تمہارا جو حل کیا ہے، صرف اب قتال ہے، اب جہاد ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اب ان کے ساتھ قتال کرو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان کے ساتھ کیا کرو؟ اب مشرکین کے ساتھ قتال کرو۔ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تمہیں ملیں، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری فرمایا یہ سزا کس بات کی ہے کہ انہوں نے قدم قدم پر دھوکہ دیا، معاہدہ توڑا، عہد توڑا، حالانکہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا عہد نہیں توڑا تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کے ساتھ جو تمہارا معاہدہ جس مدت تک کا ہے اسے تم پورا کرو، لیکن جنہوں نے دھوکہ دیا ہے ان کے ساتھ تمہارا عہد اب جاری نہیں رہے گا۔ یہ تو ذکر ہے کس کا جی؟ مشرکین کا۔ تو مشرکین دھوکہ مسلمانوں کو دے کر کن کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے؟ یہودیوں کے ساتھ، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ جو ہے نا اہل کتاب میں سے، ان کو بھی تم نے اب چھوڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی تمہارا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 29۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جو جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور فرمایا ان کے ساتھ بھی قتال کرو حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ذلیل اور رسوا ہو کر یہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اللہ نے آیت نمبر 29 میں فرمایا۔ اچھا، درمیان میں جو آیات گزری ہیں، ان آیات میں سے ایک آیت بڑی ہی اہم ہے، وہ ہم سب کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی۔ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے کنبے اور قبیلے، و اموال اقترفتموها جو مال دولت تم جمع کرتے ہو وہ، و تجارت تخشون کسادہا وہ مال تجارت، وہ کاروبار جس کے بند ہو جانے کا، ٹھپ ہو جانے کا، کساد بازاری کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، و مساکن ترضونہا وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، بڑے بڑے بنگلے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں 7-8، اگر یہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اور ان کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، کہ جب جہاد کا کہا جاتا ہے تو تمہیں کاروبار یاد آتا ہے، جہاد کا کہا جاتا ہے تو تمہیں بیوی بچے یاد آتے ہیں، جہاد کا کہا جاتا ہے تو تمہیں بہن بھائی یاد آتے ہیں، جہاد کی بات کرتے ہیں تو اتنا بڑا میں نے گھر بنایا، اس گھر کا کیا بنے گا۔ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں ترجیح کے قابل نظر آتی ہیں تو فرمایا فتربصوا انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یأتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ کی پکڑ تم پر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی فاسقوں کو، نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیات تو بہت ساری ہیں لیکن بہرحال اہم مضامین بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، یہ سورہ توبہ کی جتنی آیات کافی زیادہ 10ویں پارے کے اختتام تک سب سے زیادہ تذکر اللہ رب العزت منافقین کا کیا۔ یہ منافقین کا ٹولہ وہ تھا جس نے قدم قدم پہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، اور انہوں نے ہر موقع پر جو ہے نا بیچ میدان کے گویا ساتھ چھوڑ دینے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، ان کی عادات، کبھی فرمایا کہ یہ آپ کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے۔ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آ کر کیا کہنے لگے واپسی پر؟ جی ہم تو آنا چاہتے تھے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، قسمیں کھائیں گے اور آ کر پتہ کیا کہیں گے کہ اگر ہماری ہمت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شامل ہوتے، بس ہمت نہیں ہو سکی ہماری۔ حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا ایسے کریں گے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، کیوں کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو کیا کرتے؟ الٹا تمہیں تنگ کرتے اور تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے، اور کیا کرتے؟ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، آیت نمبر 47 سورہ توبہ کی آیت نمبر 47، کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری رسوائی میں اضافہ ہی کرتے، تو بہتر ہوا یہ نہیں گئے۔ بعض بہانے تو بڑے عجیب و غریب تھے ان کے۔
ایک منافق آ کر کیا کہنے لگا کہ حضور میں دل کا بڑا کمزور ہوں، تو مجھے خطرہ تھا اگر میں لڑائی میں جہاد میں نکلوں گا نا تو کفار کی عورتوں کو دیکھ کر میں اپنے دل پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا، تو میں نے سوچا کہ میں آزمائش میں نہ ہی پڑھوں، گھر بیٹھا رہوں۔ ایسے مزاح کا خیز اور عجیب و غریب بہانے، اللہ رب العزت نے اس کے اس بہانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہاں، وہ کیا کہتا تھا کہ میں فتنے میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہتا ہے مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ہاں آپ مجھے آزمائش میں فتنے میں نہ ڈالیں، میں اگر جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں، فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک اور بات بتائی کہ اگر تمہیں تکلیف ملے تو خوش ہوتے ہیں، اندر ہی اندر، زبان سے ظاہر نہیں کرتے، چہرے سے، اور اگر تمہیں کوئی فتح حاصل ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں منافقین، اندر ہی اندر کڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ صاف نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں اگر آنا پڑے تو بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ بے شمار اللہ رب ان کی قباحتیں بتائی ہیں، اور ایک خاص عادت ان کی یہ بتائی منافقین کی کہ اللہ نے حکم دیا کہ کیا کرو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، لیکن ان منافقین کی عادت کیا ہے؟ فرمایا کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ نیکی کے بجائے برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا ان کے بارے میں کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، اللہ رب العزت ان سے وعدہ کیا، ان کو وعید سنائی ہے کہ اللہ کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں یہ پکڑے جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور منافقین کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام کو پابند کر دیا۔ کیا پابند کیا؟ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے محبوب ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو ان کی نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے آپ نے۔ اور فرمایا اس سے بڑھ کر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، سورہ توبہ آیت نمبر 80، سورہ توبہ آیت نمبر 80، کہ آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں نا اگر، تو تب بھی اللہ ان کی مغفرت۔ عبداللہ ابن ابی کے حوالے سے، عبداللہ ابن ابی منافقین کا سردار، جس نے اپنے اختتام موت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا کرتا مبارک بھی منگوایا کہ مجھے آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں، حضور پاک علیہ السلام سے کہا میرے لیے دعا کریں، تو اللہ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ 70 بار بھی دعا کریں، استغفار کریں، اللہ ان کی بخشش نہیں کریں گے۔ جب یہ مر جائیں ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اس قسم کے معاملات جو ان کے ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے منافقین کو ان آیات میں کھول کر رکھ دیا، ذلیل و رسوا ہو گئی ہے۔ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایسی صورت نہ اتار دے، سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافقین ہر وقت ڈرتے ہیں کہ ابھی کوئی صورت نازل ہوگی اور ہماری حقیقت مسلمانوں کے سامنے کیا ہو جائے گی؟ عیاں ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے عیاں کر دیا، قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ گویا یوں سمجھیے کہ سورہ توبہ نے 2 بنیادی کام سورہ توبہ میں ہوئے، ایک مشرکین کے ساتھ، یہود کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ جہاد، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان اور منافقین میں کیا ہو گیا؟ امتیاز ہو گیا، کھل کر سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ نفاق والا ہے۔